बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तारीख़ पाकिस्तान के जो हमारी मुख्तलिफ़ हुकूमतें हैं उनमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर हुकूमत उसका आज हम मुताला करेंगे। हमने इससे पहले भी बात की है कि तारीख़ बहुत अहम होती है। तारीख़ जो है वो एक किसी भी कौम का माज़ी होता है और माज़ी से सबक सीख कर मुस्तक़बिल के लिए मनसूबा बंदी की जाती है। जो कौमें अपनी तारीख़ को भूल जाती हैं उनका मुस्तक़बिल भी तबाह हो जाता है। नई नस्ल को जब तक हम ये नहीं बताते कि हमारा माज़ी क्या था और हमसे माज़ी में क्या गलतियाँ हुई और हमने क्या कामयाबियाँ हासिल की, और जब तक उन्हें अपने मुल्क के बारे में पूरी तरह शऊर हासिल नहीं होगा उस वक्त तक हमारा मुल्क जो है वो तरक्की भी नहीं कर सकेगा और आगे भी नहीं बढ़ सकेगा। सिर्फ साइंस पढ़ लेने से, सिर्फ फिज़िक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सारा कुछ पढ़ लेने से बात नहीं बनेगी। हम बहुत अच्छे डॉक्टर बना सकते हैं, हम बहुत अच्छे इंजीनियर बना सकते हैं, हम बहुत अच्छे साइंटिस्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें अपने मुल्क के हवाले से उनके पास इल्म नहीं होगा, उनके अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी नहीं होगा, अगर वो इस मुल्क के मसाइल से आगाह नहीं होंगे, अगर उनकी जड़ें इस मुल्क की सकाफ़त में और तहज़ीब में पूरी तरह गड़ी हुई नहीं होंगी, तो वो डॉक्टर, वो इंजीनियर, वो साइंटिस्ट बजाय पाकिस्तान को फ़ायदा देने के नुकसान का बायस बनेंगे। तारीख़ पाकिस्तान जानना हर एक के लिए ज़रूरी है। इसीलिए मुतालिया पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का मुतालिया जिसमें तारीख़ भी है, जिसमें पाकिस्तान का जोग्राफ़ी भी है और जिसमें पाकिस्तान की शहरियत भी है, सिविक्स भी है, आइन भी है, उसका मुतालिया करना बहुत ज़रूरी है। नई नस्ल को यह जान लेना चाहिए कि तारीख़ को जाने बगैर और तारीख़ का बेलाग मुतालिया किए बगैर हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते और कभी भी हम तरक्की नहीं कर सकते और कभी भी हम अपने दोस्तों और अपने दुश्मनों को पहचान नहीं सकते। अगर हमने अपने दोस्तों और अपने दुश्मनों को न पहचाना तो हमारा मुस्तक़बिल जो है वो महफूज नहीं होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बेनज़ीर भुट्टो जो है उनका निज़ाम में हुकूमत दूसरा दौरान हुकूमत जो था वो 1993 से उसका आगाज़ हुआ और 1996 में उसका इख्तिताम हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इंतखाबात 1993 में नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद जो इलेक्शन हुए, जो इंतखाबात हुए, उसमें पार्टी पोजीशन इस तरह थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 86 नशस्तें 86 जो नशस्तें हैं, सीट्स हैं, हम बात कर रहे हैं कौमी असम्बली की, उसमें हासिल की थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 72 नशस्तें हासिल की थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनेजो ने 6 नशस्तें हासिल की थी। आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो 15 कामयाब हुए थे और दीगर जो छोटी पार्टियां थी उन्होंने मिल मिलाकर 22 नशस्तें हासिल की थी। तो इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उसके पास इतनी अक्सरियत नहीं थी कि वो खुद से हुकूमत बना सकती। तो नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद आम इंतखाबात का इनेकाद किया गया। इन इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 86 कौमी असम्बली में नशस्तें थीं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है कि ख़ुद अकेले में हुकूमत नहीं बना सकती थी, उसने बाकी पार्टियों के साथ जो छोटी पार्टियां थीं उनके साथ मिलकर इत्तेहाद किया और इस तरह हुकूमत बना ली और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया गया। तो स्टूडेंट्स, बेनज़ीर भुट्टो के दौर हुकूमत में जो अहम और मुस्बत इक़दाम हुए उन पर हम नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सनती इस्लाहात की, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, उनकी हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क में सनतें लगाने पर बहुत सी रियायतें दी। इससे पहले आपको मालूम है नवाज शरीफ दौर में भी सनतें लगाने की हौसला अफजाई की गई। उससे पहले जो है ख़ास तौर पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जो प्राइवेट सनतें थी, कारखाने थे, उनको नेशनलाइज कर लिया गया था, गवर्नमेंट ने ले लिया था। लेकिन नवाज शरीफ ने और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो ने आकर मुल्क में
صنعتیں لگانے، کارخانے لگانے، فیکٹریاں لگانے میں رعایتیں دی، اور کچھ ادارے جو ہیں جو گورنمنٹ کے ادارے تھے ان کے کچھ حصص یعنی اس کے کچھ حصے انہوں نے پرائیویٹ اداروں کو فروخت بھی کیے تاکہ حکومت کے اوپر بوجھ کم سے کم پڑ سکے۔ لیکن یہ جو مثبت قدم تھا اس کا اثر ختم ہوا، کیونکہ ساتھ ہی حکومت نے بھاری ٹیکس بھی لگائے، جس کی وجہ سے صنعتیں جو ہیں ان کا پہیہ جام ہو گیا، کارخانے اور فیکٹریاں جو ہیں اس طریقے سے نہیں چل سکی ان بھاری ٹیکسوں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ملک معاشی بحران کا شکار ہو گیا۔ تو یہ ایک اچھا اقدام بھی تھا، صنعتی اصلاحات کر کے صنعتوں کو ترقی دی گئی، ان کو نجی شعبے میں زیادہ سے زیادہ صنعتیں لگانے کی حوصلہ افزائی کی گئی، لیکن ٹیکسوں کے اضافے کی وجہ سے یہ صنعتیں جو ہیں وہ بہتر طریقے سے نہیں چل سکی۔ اسٹوڈنٹس، زرعی اصلاحات کی بات کریں ہم ایگریکلچر ریفارمز کی، تو ذوالفقار علی بھٹو کی ان صاحبزادی نے، بے نظیر بھٹو نے، اپنے دوسرے دوران حکومت جو تھا اس میں کسانوں کو قرضے دیے، اور قرضے دینے کے لیے ایک کسان بینک قائم کیا، ایک الگ سے بینک قائم کیا جس کا نام کسان بینک تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ کسانوں کو قرضے دیے جائیں تاکہ وہ مختلف اپنے زرعی جو آلات ہیں وہ بھی خرید سکیں، اور ادویات بھی خرید سکیں، اور اپنی زراعت جو ہے اس کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ تو بے نظیر بھٹو کے دور میں عوامی ٹریکٹر اسکیم بھی شروع کی گئی، اور اس میں ٹریکٹر جو ہے عوامی ٹریکٹر کسانوں کو دیے گئے، اور اس طرح انہیں کھیتی باڑی کرنے میں آسانی ہوئی۔ تو اسٹوڈنٹ، زرعی ترقیاتی بینک، زرعی ایگریکلچر جو تھا، ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک جو آج کل زرعی بینک کہلاتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو کمرشل بینک تھے جو تجارتی بنیادوں پہ کام کرتے تھے، ان کے ذریعے بھی کسانوں کو قرضہ دیا گیا۔ زرعی ترقیاتی بینک، ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک جو ہے اس کی مدد سے بھی اور اس کے ذریعے سے بھی، اور دیگر جو کمرشل بینک تھے ان کے ذریعے بھی کسانوں کو قرضہ دیا گیا تاکہ ان کے حالات بہتر ہوں اور زیادہ بہتر طریقے سے وہ اپنی زمینیں جو ہے ان کو کاشت کر سکیں۔ ان قرضوں کے ذریعے کسان اس قابل ہو گئے کہ وہ بیج، کھاد اور فصلوں پر چھڑکنے والی ادویات خرید سکیں۔ اس طرح ان کی حالت جو ہے معاشی حالت بہتر ہوئی، اور وہ اپنے کھیتوں پر بہتر توجہ دینے لگے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تعلیمی اصلاحات کی، ایجوکیشنل ریفارمز کی۔ تو اسٹوڈنٹس، تعلیمی اصلاحات کے سلسلے میں اگر ہم بات کریں تو بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور میں بہت سی تعلیمی اصلاحات کی گئی، ان میں پرائمری تعلیم پر خاص طور پہ توجہ دی گئی، اور پرائمری اسکولوں کی حالت کو بہتر کیا گیا۔ خواتین کی تعلیم کے اوپر خصوصاً توجہ دی گئی، چونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو خود بھی خاتون تھی، تو اس لحاظ سے انہوں نے خواتین کی تعلیم پر خاص توجہ دی، اور ان کو کوشش کی کہ وہ خواتین جو ہیں ایجوکیٹ ہو سکیں۔ اساتذہ کے لیے مراعات کا اعلان کیا گیا، ان کو بہت ساری رعایتیں دی گئی، اور تعلیمی اداروں میں سہولتوں کی فراہمی کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے، فرنیچر ہے، بلڈنگ ہے، اور اس طرح کی دیگر جو سہولیات جو کہ گورنمنٹ اسکولوں میں ضرورت ہوتی ہیں ان کو تعلیمی سہولتیں جو ہیں وہ فراہم کی گئی۔ اگر ہم بات کریں صحت سے متعلق اصلاحات کی، تو بے نظیر بھٹو کے دور میں عوامی ہیلتھ اسکیم کے تحت صحت کی سہولیات گھر گھر پہنچانے کے لیے اقدامات کیے گئے، یعنی صحت جو ہے اس کو گھر گھر پہنچایا جائے، لوگ اسپتالوں میں کے چکر نہ لگاتے رہیں، گاؤں گاؤں جو ہے، علاقے علاقے میں اور محلوں میں جو خود جو ہے لیڈی ہیلتھ وزٹر جا کر لوگوں کی مدد کرتی تھی، سہولیات دیتی تھی۔ خواتین کی صحت کے لیے خاص طور پہ پالیسیاں بنائی گئی تاکہ خواتین کی صحت جو ہے بہتر سے بہتر ہو سکے، کیونکہ ایک صحت مند ماں ہی جو ہے وہ ایک صحت مند خاندان کو پال سکتی ہے۔ خواتین کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ہزاروں لیڈی ہیلتھ ورکرز کو بھرتی کیا گیا۔ لیڈی ہیلتھ ورکر جو ہیں ان کو نے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے گاؤں میں اور مختلف دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ کلینک کھولے، جس میں وہ خواتین کو خاص طور پہ ان کا علاج معالجہ کرتی تھیں، اور ان کو اپنی صحت سے بہتر رکھنے کے لیے ان کی رہنمائی کرتی تھی۔ سوشل سیکورٹی اسکیم کے تحت ملک بھر میں ڈسپنسریاں کھولی گئی، یہ جو ڈسپنسریاں کھولی گئی جس میں ان مزدوروں کو اور ان کارکنوں کو کا علاج ہوتا تھا جو کسی کارخانے میں یا کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ پولیو آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت موذی مرض ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے،
اور اس کا شکار ہونے والا بچہ جو ہے وہ اپاہج ہو جاتا ہے، تو بے نظیر بھٹو نے اپنے دور میں پولیو کے خاتمے کے لیے ایک خاص جو ہے مہم شروع کی تاکہ ملک کے اندر سے پولیو کا خاتمہ کیا جا سکے۔ معاشی اصلاحات کی اگر ہم بات کریں تو پھر اس میں بے نظیر بھٹو کے دور میں 8واں 5 سالہ منصوبہ شروع کیا گیا۔ یہ 5 سالہ منصوبہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے 7 5 سالہ منصوبے شروع کیے گئے اور ان کو انجام تک پہنچایا گیا۔ تو بے نظیر بھٹو کے دور میں، اس دوسرے دور کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں 8واں 5 سالہ منصوبہ جو ہے اس کو شروع کیا گیا، جس سے ملک کی ترقی کی رفتار تیز ہو گئی۔ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور میں نئی پاور پالیسی کا اعلان کیا گیا۔ پاور پالیسی بجلی بنانے کے لیے جو پالیسی ہوتی ہے، تو نئی پاور پالیسی کا اعلان کیا گیا، جس سے ملک میں بجلی کے مسئلے کو حل کرنے میں مدد ملی۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ کے بحران کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ تھی اور لوگوں کو بجلی میں بہت زیادہ مسائل کا سامنا تھا، تو بے نظیر بھٹو کے اس دوسرے دور میں لوڈ شیڈنگ کو کم سے کم کرنے کے لیے کوشش کی گئی۔ گیس جو ہے، سوئی گیس یا نیچرل گیس کے کنیکشن دیے گئے تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سہولت حاصل کر سکیں۔ پاکستان سٹیل مل کو منافع بخش بنانے کے لیے کراچی میں یہ پاکستان سٹیل مل بنائی گئی تھی، جو کہ روس کے تعاون سے بنی تھی۔ یہ نقصان دے رہی تھی، تو اس کو منافع بخش بنانے کے لیے کوشش کی گئی۔ کراچی پورٹ جو قاسم ہے، کراچی پورٹ قاسم جو ہے اس کو وسعت دی گئی تاکہ بیرون ملک سے تجارت برآمدات اور درآمدات بہتر طریقے سے کی جا سکیں۔ معاشی اصلاحات کی اگر ہم بات کریں تو اسٹوڈنٹس لوگوں کا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے، ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے بے نظیر کے دور میں پیپلز ورکس پروگرام شروع کیا گیا۔ پیپلز ورکس پروگرام شروع کیا گیا، جس کے تحت مختلف جو ہے سڑکیں بنائی گئی، راستے بنائے گئے، پانی کے جو ذخیرے تھے ان کو بہتر کیا گیا۔ اس طرح جو ہے پیپلز ورکس پروگرام کے تحت لوگوں کو سہولیات فراہم کی گئی۔ بے نظیر بھٹو کے دور میں 8واں 5 سالہ منصوبہ ہم نے پہلے بات کی ہے کہ وہ شروع کیا گیا، اس سے ملک کو ترقی کرنے میں مدد ملی۔ معاشرتی اصلاحات کی ہم بات کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس معاشرتی اصلاحات کے سلسلے میں بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں معاشرے کی ترقی اور افراد کی ترقی کے لیے بھی اقدامات کیے گئے۔ افراد کی ترقی کے لیے بھی اور معاشرے کی ترقی کے لیے بھی اقدامات کیے گئے۔ پیپلز ورک پروگرام کے زیر اہتمام سماجی بہبود یعنی معاشرے کی بہتری کے لیے اور لوگوں کی ترقی کا انتظام کیا گیا۔ یہ ایک بہت اچھا اقدام تھا۔ خواتین کی بہتری کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے اور انہیں تحفظ فراہم کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے گئے۔ خواتین کی سہولت کے لیے وومن پولیس اسٹیشن قائم کیے گئے تاکہ ان کے خلاف اگر کوئی مقدمہ ہو یا وہ کوئی رپورٹ کرنا چاہیں یا وہ کوئی شکایت کرنا چاہیں تو انہیں اس پولیس اسٹیشن میں نہ جانا پڑے جہاں پہ پولیس اسٹیشن جو ہے میل جو ہے جہاں پہ اسٹاف ہو۔ تو خواتین کے لیے الگ وومن پولیس اسٹیشن قائم کیے گئے تاکہ خواتین اپنی شکایت وہاں درج کروا سکیں، اور اس طرح خواتین عملہ جو ہے وہاں رکھا گیا تاکہ اگر کوئی خواتین گرفتار ہوتی ہیں یا ان کو پولیس اسٹیشن میں لایا جاتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ میل وہاں پہ اسٹاف موجود ہو، خواتین اسٹاف ہوگا، تو اس طرح خواتین کو تحفظ فراہم کیا گیا اور ان کی قانونی طور پر مدد کی گئی۔ خواتین کی سہولت کے لیے انہیں کاروبار میں سہولت دینے اور بچت کو فروغ دینے کے لیے فرسٹ وومن بینک قائم کیا گیا۔ پہلا جو ہے وومن بینک قائم کیا گیا، جا کے خواتین جو ہیں وہ اپنے طور پر جا کر وہ اس بینک سے، چونکہ وہاں سٹاف جو تھا وہ بھی خواتین ہی تھی، تو اس لحاظ سے خواتین کو بچت کا فروغ دینے یا خواتین کو قرض لینے کے لیے یا خواتین کو کاروبار کرنے کے لیے جس طرح کسی مالی مدد کی ضرورت ہوتی ہے یا قرض کی ضرورت ہوتی ہے یا وہ اگر بچت کرتی ہیں تو ان کے لیے ایسے بینک قائم کیے گئے جس کا نام فرسٹ وومن بینک تھا تاکہ خواتین وہاں پر آسانی سے اور سہولت کے ساتھ بلا جھجک جو ہے وہ اپنی بچت بھی جمع کروا سکیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ کاروبار بھی کر سکیں اور قرضے بھی لے سکیں۔ انتظامی اصلاحات کی اگر ہم بات کریں تو بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں بہت سی انتظامی اصلاحات کی گئی۔ بے نظیر کے اس دوسرے دور میں صدر کے عہدے کے لیے انتخابات بھی ہوئے، جن میں پیپلز پارٹی کے امیدوار فاروق لغاری کامیاب ہوئے۔ یہ فاروق لغاری پیپلز پارٹی کے بانی ارکان میں سے تھے اور یہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے، وزیر بھی تھے۔ تو بے نظیر بھٹو نے انہیں صدر بنا دیا تاکہ ان کا
ان کی حکومت جو ہے مضبوط ہو جائے۔ فاروق لغاری جو ہیں وہ صدر بن گئے اور اس طرح یہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے بینظیر کی حکومت زیادہ مضبوط ہو گئی۔ بینظیر نے اپنے دوسرے دور حکومت میں بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی۔ اس نے مختلف ممالک کے ساتھ بینظیر بھٹو صاحبہ نے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی۔ بھارت کے ساتھ تعلقات بھی بہتر بنانے کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت کے اہم واقعات جو ہوئے ان پر اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو اسٹوڈنٹس، بینظیر بھٹو کے دور میں ان کے اپنے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کو پولیس کے ہاتھوں قتل کروا دیا گیا۔ یہ الزام یہ ہے کہ پولیس کے ہاتھوں قتل کروایا گیا یا کسی اور طریقے سے، بہرحال بینظیر کی حکومت میں ان کے اپنے بھائی جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ ان کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا شاک تھا۔ بینظیر بھٹو کی حکومت پر مالی بدعنوانی اور رشوت کے الزامات بھی لگائے گئے۔ بینظیر بھٹو کے پر الزامات لگائے گئے، خاص طور پہ ان کے خاوند جو تھے اسدالداری کے حوالے سے الزامات لگائے گئے اور اس طرح ان کی حکومت کو بدنام کیا گیا۔ تو اسٹوڈنٹس، مسلم لیگ نون جو ہے، جو مخالف پارٹی تھی پیپلز پارٹی کی اور بہت سخت مخالف تھی، انہوں نے بینظیر کے دور میں حکومت کے خلاف ٹرین مارچ کیا۔ یہ کراچی سے ٹرین مارچ شروع ہوا اور اس طرح جو ہے وہ حکومت کے خلاف ایک معاشرے کے اندر ایک بغاوت کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہ ہے فاروق لغاری صاحب اور یہ ہے محترم بینظیر بھٹو۔ تو اسٹوڈنٹس، ان الزامات کی وجہ سے اور اس بدعنوانی کے الزامات کی وجہ سے اور اس افراتفری کی وجہ سے بینظیر کی حکومت جو ہے وہ 5 سال پورے نہیں کر سکی۔ بینظیر حکومت اب اس بار خاصی مضبوط اور پر اعتماد تھی، لیکن اس کے باوجود اپنا دورانیہ یعنی 5 سال کا عرصہ پورا نہیں کر سکی۔ اس بار کسی اور نے نہیں بلکہ ان کی اپنی پارٹی کے رکن اور ان کے اپنے منتخب کردہ صدر نے ہی بینظیر حکومت پر کئی الزامات لگائے اور اپنی ہی پارٹی کی حکومت کو 58(2)(b) کے تحت حاصل ہونے والے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے برطرف کر دیا اور معراج خالد جو ہے ان کو وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ تو اسٹوڈنٹس، صدر کے پاس اس دور میں یہ اختیارات ہوتے تھے اور یہ آئین کے 58(2)(b) کے تحت صدر کو اختیار تھے کہ وہ جب یہ دیکھے کہ حکومت صحیح طریقے سے نہیں چل رہی اور حکومت پر الزام لگ رہے ہیں اور حکومت کے اوپر مختلف قسم کے چارجز جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں اور ملک کا نظام صحیح طریقے سے نہیں چل رہا، تو صدر جو ہے اس کو اختیار تھا کہ وہ حکومت کو ختم کرے۔ چنانچہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو تو بڑی امید تھی کہ ان کی اپنی پارٹی کا صدر ہے فاروق لغاری، وہ کبھی بھی حکومت کو ختم نہیں کریں گے، لیکن فاروق لغاری صاحب نے اپنی ہی پارٹی کے جو چیئرمین ہیں اور اپنی ہی پارٹی کی وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا، اور نہ صرف قومی اسمبلی بلکہ صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ بھی تحلیل کر دی گئی۔ تو 5 نومبر 1996 کو بینظیر صاحبہ کی حکومت ختم ہو گئی اور ان کی جگہ انہی کی پارٹی کے ایک سابق رکن جو ہے معراج خالد، انہیں وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اسٹوڈنٹ، اس طرح یہ حکومت بھی ختم ہو گئی اور 5 سال پورے نہیں کر سکی۔ عام طور پہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو 5 سال کے لیے ہوتے ہیں اور جو حکومت بنتی ہے وہ 5 سال کے لیے بنتی ہے، لیکن کچھ ہماری حکومتوں کی غلطیاں اور کچھ مخالفین کی چیرادستیاں جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ 5 سال پورے نہیں کر سکی۔ جس طرح پہلے نواز شریف کی حکومت 5 سال پورے نہیں کر سکی تھی، اسی طرح یہ حکومت بھی، بینظیر صاحبہ کی حکومت بھی 5 سال پورے نہیں کر سکی۔ تو یہ تھا وہ دور جو بینظیر کا دور تھا، اور یہ بینظیر کی حکومت کا دوسرا دور تھا جو 1993 سے لے کر 1996 تک تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق آج کا پسند آیا ہوگا۔ آپ تیاری کیجئے، محنت کیجئے اور پاکستان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کیجئے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔